अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हदीस पाक में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देगा कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और बरोज़े क़यामत उसे शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा। ऐसे सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे कि जिनको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी का हुक्म फरमाया, तो वो उस रात शादी के सेज से मैदान जंग में पहुंच गए। आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। हब्श की तपती हुई खाक से उड़कर जिन जर्रों ने अर्श की बुलंदियों पर अपना आशियाना बनाया, इनमें एक हब्श नज़ात हज़रत अब्दुल्ला बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहब की ज़िंदगी ने इनके दिल की खाकस्तर को इस तरह रोंद डाला था कि एक बुझे हुए चिराग की तरह इनकी जिंदगी की सारी उमंगों ने दम तोड़ दिया था। कहते हैं कि जुल्फ़े जाना की जो खुशबू मदीने से उड़कर खित्ता ज़मीन में दूर दूर तक फैल गई, एक दिन इन्हें भी महसूस हुई। तो किसी राहगीर ने इनसे कहा, तुमने कुछ सुना है? दुनिया के ठुकराए हुए लोगों के लिए मदीने में एक नई पनाहगाह खुली है। में आसमान से कोई अजीबो गरीब इंसान उतरा है। दिलों के कितने ही वीराने इसके कदम की आहट से आबाद हो गए हैं। मजलूमों, जेरे दस्तों और मस्कीनों के लिए इनकी शफकतों की गोद हमेशा खुली रहती है। इसकी पलकों के साए में हर वक्त काम का दरिया बहता रहता है। इसकी शादाब निगाहें जलते हुए जख्मों के लिए तस्कीन का मरहम है। इसके होंठों का तबस्सुम बुझी हुई खाकस्तर के लिए जिंदगी की बशारत है। जल्दी करो, उम्मीदों के काफिले जमीन के किनारों से सिमटे हुए आ रहे हैं। तुम भी इनकी उड़ाई हुई गर्द में शामिल हो जाओ। अगर खूबी किस्मत से तुम मदीने के नखलिस्तान में पहुंच गए तो तुम्हारी पामाल जिंदगी जगमगा उठेगी। ये खबर सुनकर हजरत अब्दुल्ला की आंखें फर्रत मुसर्रत से चमक उठी। उन्होंने आलम तहय्यर में दरियाफ्त किया, क्या तुम सच कह रहे हो? अपनी सृष्टि का कोई नया इंसान हो तो अलबत्ता ऐसा हो सकता है, वरना आज की भरी दुनिया में मजलूमों और जेरे दस्तों का कौन हामी है? रूए जमीन के जो गम नसीब मीठे बोल के लिए तरस गए हैं, भला उन्हें शफकतों की गोद मुयस्सर आ सकती है? अगर कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है तो बहुत अचंभे की बात है। राहगीर ने पुरजोश लहजे में कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मदीना इसी खित्ता जमीन पर वाक़या है, तुम वहां जाकर तजर्बा कर लो। मैं कह रहा हूँ कि वो इंसानी पैकर में जरूर है, लेकिन वो इस दुनिया का इंसान मालूम नहीं होता। इसके वजूद का सर रिश्ता किसी और आलम से मिलता है। इसी गुफ्तगू के बाद अब्दुल्ला के सीने में एक ऐसी आतिश शौक भड़क उठी जिसने इनकी हस्ती का सब्रो करार छीन लिया। आंखों की नींद उड़ गई। बेताब आरजुओं की रातें कयामत की तरह दराज हो गईं। वीरानों से उन्स बढ़ गया, आबादियों से वहशत होने लगी। यकायक एक दिन इन्हें पता चला कि मुल्क शाम का कोई तजारती काफिला मदीने के नखलिस्तान से होता हुआ मक्का जा रहा है। ये खबर मालूम करके खुशी से इनका चेहरा खिल उठा। इनकी पेशानी से बशाशत का नूर टपकने लगा। वो इस्तराब शौक की बेखुदी में उठे और काफिले की गुजरगाह पर खड़े हो गए। कई दिन के इंतजार के बाद एक दिन दूर से इन्हें उड़ते हुए गुबार का तूफान नजर आया। काफिले की इलामत देखकर इनकी रूह पर फरहत और इंबिसात के बादल छा गए। थोड़ी देर के बाद काफिले में शामिल होते ही इनके दिल की दुनिया बदल गई। कुछ और फासला तय करने के बाद एक मंजिल पर काफिले के लोगों ने मदीने के रास्ते की निशानदही करके इन्हें रुखसत कर दिया। अब वो अकेले ही मदीने की तरफ चल पड़े थे। जज्बे शौक के अलावा अब कोई इनका शरीके सफर नहीं था। मुतवातर कई दिन की मुसाफत तय करने के बाद उन्हें खजूरों का झुंड नजर आया। इनके दिल ने बेसाख्ता आवाज दी, यही मदीने का वो नखलिस्तान हो सकता है जिसकी गोद में मजलूमों की पनाहगाह है। और कुछ फासला तय किया तो मदीने की पहाड़ियां चमकने लगी। चंद कदम चलकर अब मदीने की वो आबादी नजर के सामने थी।
جہاں پہنچنے کے لیے دل میں جذبہ شوق کا تلاطم برپا تھا۔ ایک ورفتہ حال دیوانے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے، گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا پتہ پوچھنے لگے۔ ان کی بے قراری دیکھ کر ایک صاحب نے انہیں مسجد نبی شریف کے دروازے تک پہنچا دیا اور واپس ہو گئے۔ مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیے بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ جمال و نور کی زیبائی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ، کعبہ مقصود یہاں ہے۔ جیسے ہی چہرہ انور پر نظر پڑی تو دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ جذبہ شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ دیا۔ آنکھ کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار دھل گیا۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس قدم کے نیچے آ گئی تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی۔ مدتوں کی ایک پیاسی روح چشمہ رحمت سے سیراب ہو چکنے کے بعد اسلام و ایمان کے سر رشتے سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئی۔ اکرام و آسائش کے باغ فردوس میں پہنچ کر پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کی ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود کسی راہ گزر کا سنگریزہ نہیں تھا، سینہ صدف میں پرورش پانے والے گوہر کی طرح محفوظ تھے۔ کبھی جس کا چوکھٹ پر کھڑا رہنا باعث عار تھا، آج اسے پلکوں پر جگہ مل رہی تھی۔ آسمان سے اترنے والے اس نئے انسان کی آواز میں کتنا حیرت انگیز اعجاز تھا، جس نے پلک جھپکتے ہزاروں برس کا مزاج بدل دیا تھا۔ مدینے میں انسانی زندگی کا جو نیا پیمانہ رائج تھا، اسے دیکھ دیکھ کر حضرت عبداللہ حیران رہا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت کی شفقتوں نے انہیں اس طرح سینے سے لگا لیا کہ وہ اپنی پامال زندگی کا سارا غم بھول گئے۔ مسجد نبوی شریف کا صحن ان کی ساری امیدوں کا آشیانہ بن گیا تھا۔ کونین کی نعمتوں کے مرکز میں ان کے لیے کس بات کی کمی تھی؟ ہر وقت عشق و عرفان کی سرمستی میں وہ نہال اور مسرور رہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کا خوشگوار موسم تھا۔ زلف معمبر کی خوشبو سے سارا مدینہ مہک رہا تھا۔ جلبوں کی بکھری ہوئی چاندنی میں در و دیوار چمک رہے تھے۔ اسی عالم میں حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی حاضری کا انداز بالکل نرالا تھا۔ منہ کھول کر شاید کچھ کہنا چاہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مچلتے ہوئے شوق کا عالم محسوس فرما لیا۔ ارشاد فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ اچانک صبر و ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ پیمانہ لبریز ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور روتے بھی کہاں؟ آخر اس سرکار کے علاوہ اس کائنات میں اشکوں کے گوہر کا شناسہ کون تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین میں ان کی آنکھوں کا خون جذب کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو۔ رحمت و کرم کا آبگینہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں تمہارا معروضہ شوق سننے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں۔ اپنا مدعا بیان کرو۔ اپنے دل گیر جذبات پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنی تمنا کا اظہار کچھ یوں کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پناہ میں آ جانے کے بعد زندگی کی ساری آرزو پوری ہو گئی۔ آخرت کا بھی کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا سہارا بہت ہے۔ اب زندگی کی رفاقت کے لیے عہد شباب کی صرف ایک تمنا رہ گئی ہے، اور وہ شادی ہے۔ حضور کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام حبشی جس کا نہ کوئی گھر ہے، نہ در ہے، نہ کوئی کمائی ہے، نہ دھمائی ہے، ایسے خانہ بدوش شخص کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ حضور کی چوکھٹ سے لگے رہنے کے بعد میرے پاس ہنر ہی کیا ہے کہ میں زندگی کے اسباب فراہم کروں؟ ساری کونین تو اسی سنگے در پر سمٹ آئی ہے۔ اب میں اسے چھوڑ کر سرکار کہاں جاؤں؟ قسمت کی یہ پیچ بھی کھل ہی جائے گی، بس آپ کی ایک نگاہ کرم کی بات ہے۔ کچھ اس دردناک عجز و نیاز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرگزشت غم بیان کی کہ رحمت مجسم کو پیار آ گیا۔ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو آزردہ نہ کرو، تمہارا رشتہ اور نکاح کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ جاؤ، بنو کلب کے قبیلے کے سردار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فرت مسرت سے پھول کی طرح کھل گیا۔ حضور علیہ السلام کی حکم پر اپنی جان دے رہے ہیں، وہ اپنی لڑکی دینے سے کیوں کر انکار کر سکیں گے؟ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ عرب کی سب سے حسین و شمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عقد
کے لیے نامزد کر دی گئی تھی۔ دوسرے دن وہ الگ صبح خوشی کے ترنگ میں اٹھے اور سیدھے بنو کلب کے قبیلے کی طرف بڑھ گئے۔ آج کامیابی کی نشاط میں ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، انہیں زندگی میں بالکل پہلی مرتبہ خوشی کا یہ لمحہ میسر آیا تھا۔ قبیلے کے سردار کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، سردار قبیلے کے نام ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہی دلوں کی سرزمین ہل گئی، سارے گھر میں خوشی کا ایک تہلکہ مچ گیا۔ دوڑے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا، اے زہر نصیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا میری زندگی کی معراج ہوگی کہ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم میری طرف متوجہ ہو گئی۔ قاصد کو اعزاز کی مسند پر بٹھایا اور خود گوشے پر آواز ہو کر کھڑے ہو گئے۔ گھر کی مستورات اور فرخندہ فال صاحبزادی بھی دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ انتہائی شوق انتظار کے عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی صاحبزادی کے نام میرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ یہ سن کر سردار قبیلے پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک عجیب کشمکش کا عالم ان پر طاری ہو گیا۔ ایک طرف آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جو کسی طرح ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اور دوسری طرف اپنی شوہرۂ آفاق بیٹی کا مستقبل جسے نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی شچو پن کے عالم میں وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خاموشی سے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ رشتہ انہیں منظور نہیں ہے۔ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پوچھا، شاید آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اس لیے اب میں واپس جا رہا ہوں، سرکار علیہ السلام کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی دروازے کی طرف نکلے، سردار قبیلے کی صاحبزادی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دروازے پر آن کھڑی ہوئی اور ایک اضطراب انگیز آواز میں کہنے لگی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز قاصد، واپس لوٹ آؤ۔ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغام میرے نام تھا، میرے باپ کے نام نہیں۔ آزردہ خاطر ہو کر نہ جاؤ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی قاصد کے قدم رک گئے، وہ واپس پلٹ آیا۔ اس کے بعد صاحبزادی اپنے باپ سے مخاطب ہوئی، ابا جان، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہاں میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہاں کی لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرکار علیہ السلام نے طے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے، یہاں کی جھوٹی عزت و شہرت میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے خاندان کے لیے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم ہے کہ خدا کے حبیب کی نگاہ ہمارے گھر پر ٹھہری ہے؟ غلاموں کی بھری آبادی میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ لیکن یہ تو ہماری قسمت ہے کہ سرکار کی نوازش بے پایا نے ہم کو مستحق کیا۔ بیٹی کی یہ گفتگو سن کر باپ کے سوچنے کا انداز اس طرح یکلخت بدل گیا کہ جیسے کوئی چونک کر کسی پرپیچ راستے سے فوراً پلٹ آئے۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قاصد سے متوجہ ہوئے، سرکار علیہ السلام سے کہہ دینا کہ فرمان عالی میری سر آنکھوں پر ہے، وہ جب چاہیں میں عقد نکاح کی مہم سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مسرتوں کے خمار میں جھومتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی یہ بشارت سنائی، حضور، قبیلے کے سردار نے رشتہ منظور کر لیا، اس کی بیٹی بھی سرکار علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں سربکف ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اب دیر کیا ہے؟ جاؤ نکاح کا انتظام کرو، بازار سے ضروری سامان خرید لاؤ۔ سامان کی خریداری کے لیے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند درہم عطا فرمائے اور بازار کی طرف وہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں جس سے ملاقات ہوئی اسے خوشی کی ترنگ میں یہ خبر سناتے ہوئے کہا، سرکار علیہ السلام نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، نکاح کی مجلس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ بازار میں جیسے ہی قدم رکھا ایک منادی کی آواز کانوں میں گونجی، میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جانثاروں کو آواز دی ہے، سرفروش مجاہدین کا لشکر تیار کھڑا ہے، کوثر کی شراب کے متوالو چلو، خون سے بھیگی ہوئی سرزمین پر جنت کے اترنے کے دن آ گئے۔ خوش بختیوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے
آگے بڑھے اور بے نقاب جلووں کا تماشا دیکھے۔ یہ آواز سن کر حضرت عبداللہ چونک اٹھے۔ انہوں نے سوچا مومن کی ساری خوشی تو اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہے۔ دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو زندگی میں مسرت و نشاط کی سینکڑوں شامیں آ سکتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اسلام ہی کا سورج گہن میں آ گیا تو شادی کے لمحات کو خون آلود ہونے میں کون بچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر فوراً اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، اور جو پیسے وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے لائے تھے ان سے سامان جنگ خرید لیا اور چپکے سے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، اس اندیشے سے کہ کہیں سرکار علیہ السلام مجھے واپس نہ کر دیں۔ انہوں نے اپنے سارے جسم کو کالے کمبل میں ڈھانپ لیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور اسی ڈر سے جب تک میدان جنگ تک نہیں پہنچ گئے لشکر کے بیچ میں نہیں آئے بلکہ کنارے کنارے چلتے رہے۔ اسلام کی زندگی کے لیے ذرا سرفروشی کا یہ اشتیاق تو ملاحظہ فرمائیے، وہ اس لیے چھپ رہے تھے کہ کوئی انہیں میدان جنگ کی طرف جانے سے نہ روک سکے، اور آج کا نوجوان اس لیے سر چھپاتا ہے اور اس لیے چھپتا ہے کہ کہیں کوئی میدان جنگ کی طرف نہ کھینچ لے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر دونوں طرف کی فوجیں صف آرا ہو گئیں۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو حضور علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ کالے کمبل میں لپٹا ہوا کوئی شخص بجلی کی طرح تلوار چلا رہا ہے، صرف اس کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، باقی سارا بدن چھپا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کی گردش کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ عبداللہ اسود ہیں، لیکن وہ یہاں کیسے؟ وہ تو مدینے میں نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ چند صحابہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ عبداللہ اسود ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح مبین پر جب جنگ ختم ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہیدوں اور زخمیوں کی لاشیں الگ الگ کی جائیں۔ چند شہداء کرام کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو دیکھا گیا کہ عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خون کی ایک سرخ لکیر پھیلی ہے، آنکھیں بند ہیں اور پھول کی طرح چہرہ کھلا ہوا ہے۔ ان کی نعش جیسے ہی سرکار علیہ السلام کے سامنے آئی، حضور علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ اسود کے لیے جنت کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ حوران جنان یعنی جنت کی حوریں انہیں اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے عالم جاوید کا دولہا بنا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ عشق اور شہادت کے لیے کیسے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ آپ شادی کی سیج سے میدان جنگ میں تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا۔ حضور علیہ السلام ہمارے آقا غیب کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ہیں، اور حوران خلد جو ہیں انہوں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شمع عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنا جان، مال، عزت، آبرو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نثار کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔